मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयदा सबूही अमीर एक मरतबा फिर आपके दरमियान शाबान मुअज़्ज़म की फजीलत के लिहाज से एक और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज की तारीख के लिहाज से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि आज 14 शाबान की शब है और ये वो शब है कि जिसे लियाल और अय्याम 22 से जिसे निस्बत दी गई है, जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने बयान किया कि अय्याम 22 क्या है, यानी परवरदिगार आलम इन अय्याम को अपनी रहमतों को फैला दिया करता है, अपने नूर को फैला देता है पूरी कायनात में और अपनी रहमतों बरकतों को नाजिल फरमाता है। इन अय्याम को, इन माह शाबान के इन खास अय्याम को परवरदिगार आलम ने अपने नूर से तशबीह दी है कि परवरदिगार आलम इसमें अपने नूर को फैला दिया करता है और रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें नाजिल फरमाता है। आज का दिन जो हमने गुजारा है, यानी 13 शाबान का दिन, जिसे अरफे के तौर पर भी लोग मनाते हैं और करते हैं। आज इसी अरफे के सिलसिले की वजह से मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया, अरफे की मुनासबत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर हम ये अरफात क्यों मनाते हैं और इसको मुर्दों के दिन से क्यों निस्बत दी जाती है। आज उसकी वजाहत आपके सामने लेकर आई हूँ, हाजिर खिदमत हूँ कि अरफे का दिन हम क्यों मनाते हैं और क्यों इसमें इतने मुर्दों का जिक्र किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है और उनके लिए फातिहा का इंतजाम किया जाता है, जिनके इस साल में या गुज़िश्ता साल में जिनके यहाँ वफात हुई है, किसी के घर में किसी की वफात हुई है, किसी के वालिद की, किसी की वालदा की, भाई बहन, किसी भी रिश्तेदार की, अजीज और क़ारिब की होती है और फिर उनको अरफे के तौर पर उस दिन को मनाया जाता है। तो मुझसे काफी लोगों ने इस सिलसिले में सवाल किया कि अरफे की वजाहत हमें चाहिए कि शरीयत में अरफे के दिन के मनाने की क्या हैसियत है। तो शरीयत हमें जो बताती है और रिवायात हमें जो बताती है, तारीख हमें जो बताती है, यानी ये जो अरफे का दिन है, इस दिन में मदीने में क्योंकि जंगे ओहद को फतह करके जनाब रसूल खुदा मदीने में तशरीफ लाए थे और वो जंगे ओहद आप जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर जानने वाले और समझने वाले कि जंगे ओहद वो है कि जो हारी हुई जंग को जीता गया था और इसमें जनाब अमीर हमजा जो हैं उनकी शहादत हुई थी और जो जनाब रसूल खुदा के चचा थे और उनकी शहादत हुई थी और लोग हर घर में, यानी मदीने के हर घर से रोने की आवाज आ रही थी और सब गिरिया कुना थे और रसूल खुदा भी एक तरफ बहुत ज्यादा अफसुर्दा और बहुत ज्यादा गमगीन थे। जब रसूल खुदा से सवाल किया गया कि हम इतने ज्यादा आप गमगीन क्यों हो रहे, हर घर में मतलब मातम है, तो जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि हाय मेरे चचा हमजा का मातम किसी ने नहीं किया, मेरे चचा हमजा का पुरसा किसी ने नहीं दिया। तो तमाम लोगों को जमा किया गया और जनाब अमीर हमजा के घर में ले जाकर लोगों ने खाना तैयार किया और लोग उनके घर पुरसेदारी के लिए गए और उन्हें पुरसा दिया गया जनाब अमीर हमजा का। इस दिन के लिहाज से भी इसकी हैसियत है, शरई हैसियत जो इसकी बताई जाती है कि जनाब अमीर हमजा शहीद हुए थे और शोहदाए ओहद की वजह से भी इसमें फातिहा का इंतजाम किया जाता है। बस उसी फातिहा के इंतजाम में लोग जो हैं, फिर ये एक तरीका कार, एक रिवायत बन गई कि जिसके घर में मौत हुआ करती थी वहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के शोहदा के मातम किया जाता था, उनका पुरसा दिया जाता था, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए वो हैसियत रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद कि इनकी खुशियों से जुड़ी है हमारी खुशियां और इनके गम से जुड़ा है हमारा गम। एक और सवाल मुझसे किया गया कि ये जो हम हलवे बनाते हैं और हम फातिहा कराते हैं, इसकी क्या हैसियत है। तो इसकी हैसियत ये है कि जो हलवा हम बनाते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा इस नुक्ते पर आप सबकी तवज्जोहात चाहूंगी मैं कि हम जो हलवे बनाते हैं आजकल हम देख रहे हैं, यानी पिछले जमाने में हमारे वालदा और दादा दादी, यानी ये लोग जो हलवे बनाया करते थे और नजर न्याज दिया करते थे और फिर वो लोगों के घरों में तकसीम किया जाता था, जो तकसीम हो रहा होता था, इसका सिलसिला क्या है। तो इसका सिलसिला ये है कि जो हलवा बनाया जाता है और ये खुशी के एक मौके पर एक मिठाई के तौर पर बनाया जाता है, एक मीठा तैयार किया जाता है, ये हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में मनाते हैं।
اور دوسری اس کی ایک اور نوعیت ہے کہ ہم نے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کو جو ہاری ہوئی ایک جنگ تھی، اس جنگ کو جیتا تھا، اس کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک غم کا ماحول بھی ہے، خوشی کا ماحول بھی ہے۔ تو اسے شریعت میں جناب رسول خدا نے وہ خوشی کا دن آنے سے پہلے ایک مرتبہ اس خوشی کے دن کو ایک عرفے کا دن، ایک الگ مخصوص دن کر دیا کہ جس دن ہم اپنے شہداء کی، اپنے مرحومین کی فاتحہ کرواتے ہیں اور اس میں یاد کرتے ہیں ان مرحومین کو بھی جو اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب یہ جو حلوہ بانٹنے کی، کیونکہ آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا اس بارے میں کہ آج کل ہم اگر کسی کے گھر حلوہ بھیجیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہمارے حلوہ مت بھیجو، اس لیے کہ یہ تو مخصوص ہو گیا ہے مردوں سے، یہ ان کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے جن کے گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ان کی وضاحت کے لیے یہ پیش کر رہی ہوں میں کہ یہ جو حلوہ بنایا جاتا ہے اور حلوہ بانٹا جاتا ہے اور یہ خوشیاں جو منائی جاتی ہیں، یہ 3 طریقوں سے منائی جاتی ہیں۔ پہلا جو ہمارے پاس اس کا ریزن ہے وہ ہے جنگ احد کو جیتنا۔ دوسرا ہمارے پاس جو ریزن ہے اس کا کہ ہم حلوے کیوں بناتے ہیں، اس کی خوشی ہمارے پاس جو ہے اس میں سورہ برات کا نازل ہونا، یعنی پروردگار عالم نے دشمنوں سے برات کو اختیار کیا تھا، حکم ہوا تھا کہ اپنے دشمنوں سے براعت، اظہار براعت کی جائے۔ اس خوشی میں بھی اس کو جو ہے حلووں کو بنایا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے، اس خوشی کو منایا جاتا ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین حلوہ بنانے کی اور بانٹنے کی اور خوشیاں بانٹنے کی، خوشیاں منانے کی جو وجہ ہے وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے۔ یعنی 15 شعبان کو ولادت ہے، پوری شب 15 ہم عبادتوں میں گزارتے ہیں، پوری 14 شعبان کا دن ہم لوگ حلوے بناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی کا ایک طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ میرے مولا آپ کی ولادت ہوگی اور آپ آئے ہیں دنیا میں، وہ منجی آئے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں غموں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، ظلمتوں کو چھانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا وقت کا امام دنیا میں تشریف لائے تھے، قائم آل محمد کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ حلوے بنایا کرتے ہیں، نہ کہ کسی مردے کے گھر میں لے جانے کے لیے۔ پھر ایک اور سوال مجھ سے کیا گیا کہ ہم یہ فاتحہ کا جو انتظام کرتے ہیں اس کے لیے کیا روایات بیان ہوئی ہیں؟ تو یہ 40واں اور ہمارے یہاں سویم کو منایا جاتا ہے، 10واں اور 20واں منایا جاتا ہے، مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جناب رسول خدا نے ایصال ثواب کرنے کے لیے، اور بہت سی احادیث اور بہت سی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی بھی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بہت چیز واضح ہوئی ہے کہ جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس جگہ کو روشن رکھو کہ جس جگہ کسی کا انتقال ہوا ہے یا کسی کی وفات ہوئی ہے، اور وہاں پر اس کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، اس کی دعاؤں کے لیے، اس کے لیے مغفرت کرنے کے لیے، دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، مجالس کا اہتمام کیا جائے، ذکر محمد و آل محمد کو کیا جائے۔ تو وہ جو 40 دن کا ایک عرصہ رکھا گیا، 40ویں دن تک کا جو عرصہ رکھا گیا ہے، اس میں رشتہ دار آتے ہیں، اس میں عزیز و اقارب کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر وہ غمگین لوگوں کے غم کو بانٹنے کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ سویم کی روایات ہیں، یہ ہمارے 10واں اور 20واں اور 40ویں تک کی روایات ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ہمیں اسی لیے ایصال ثواب اپنے مردوں کو یاد کرنے کا دن ہے جو عرفے کا دن رکھا ہے، اور جن کے گھروں میں وفات ہوئی ہے کسی کی، ان کے غم کو بانٹنے کے لیے، تاکہ پھر پہلے ان کے غم کو بانٹ کر پھر اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کو منایا جائے، تاکہ لوگ اپنے غم کو بھول کر ان کی خوشیوں کو یاد رکھیں۔ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال جو ایک اور مجھ سے کیا گیا، وہ کل کی گفتگو اور کل کی جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی تو اس میں کچھ گفتگو میں نے روک دی تھی کہ میں نے جب ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں ثواب ملتا ہے غلام کو آزاد کرنے کا،
تو وہ ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ غلام کو آزاد کرنا کیا ہے، کہ انسان غلام اگر کوئی رکھتا ہے اور اب صاحب حیثیت ہے اور وہ رکھتا ہے اس غلام کو، تو پہلے وہ اس کی تربیت کرے، جو آئمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور امام سجاد علیہ السلام کی سیرت سے میں نے آپ کے سامنے کل یہ گفتگو واضح کی تھی کہ جناب امام سجاد علیہ السلام غلاموں کی کس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ جب میں نے اپنے استاد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ ہر شخص غلام ہے، ہر انسان غلام ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جب اس کی گہرائی پر ہم غور کرتے ہیں تو واقعاً ہر شخص غلام ہے۔ کس چیز کا غلام ہے انسان؟ کس بات کا غلام ہے؟ کس کا غلام ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ پیش کی ہے ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر انسان اپنے نفس کا غلام ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے نفسانی خواہشات کی اتنی پیروی ہو رہی ہے، اتنی پیروی کر رہے ہیں انسان کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، انسان ان تمام چیزوں کو فراموش کیے ہوئے صرف اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے۔ یہ غلام کو آزاد کرنا کیا ہے؟ اس دور میں غلام کو آزاد کرنے سے مراد جو بتاتے ہیں علماء ہمیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے نفس سے آزادی لو، اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات سے آزاد کرنا ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہشی، اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنی جد و جہد کر رہا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری یہ خواہش زندگی میں پوری نہ، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کر رہا ہے، اتنی جد و جہد کر رہا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کی دنیا میں یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو گویا جیسے اسے زندگی کوئی نعمت میسر ہی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اس کے پاس خدا کی دی ہوئی اور دیگر نعمتیں ہیں، اگر کوئی ایک خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی طرف سے انسان اپنی نظروں کو پھیر لے اور یہ دیکھے کہ اس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے، یا اگر ہم جس کی خواہش رکھ رہے ہیں اگر یہ خواہش ہماری پوری نہ ہوئی تو جیسے ہمیں زندگی میں کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہ جانے وہ ہمیں آگے چل کر کیا بڑا نقصان دینے والی چیز تھی۔ یہ خدا ہے جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ یقیناً وہ انسان کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور انسان جب اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے حق و باطل کی کوئی پہچان نہ رہے، نہ وہ یہ دیکھے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، جب وہ اس کی پہچان ہی بھول جائے تو یقین کر لے کہ اس وقت وہ اپنے نفس کا شدت کے ساتھ غلام بن چکا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اعضائے جسم کو وہ ایک غلام کی مانند استعمال کر رہا ہے، صرف اپنے نفس کا غلام بنانے کے لیے۔ اور یہ غلام بھی ایسی غلامی ہے کہ جو ایسے مظلوم غلام کو لیے چل رہی ہے کہ جو چیختے بھی ہے تو ان کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، جب وہ ایک آہ نکالتے ہیں تو اس آہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی، جبکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی وہ مت دیکھو جو دنیا تمہیں دکھا رہی ہے، کبھی وہ دیکھو جو تمہارا ضمیر، تمہارا دل تمہیں دکھا رہا ہے، کبھی وہ مت سنو جو دنیا تمہیں سنا رہی ہے، بلکہ وہ سننے کی کوشش کرو جو تمہارے یہ مظلوم اعضاء، تمہارا ضمیر تمہیں سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی وہ مت بولو جو دنیا تم سے بلوانا چاہتی ہے، کبھی وہ بولو جو حق بات ہے، جو حق ہے وہ بولو۔ اور یہیں پر ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گی میں کہ جناب سلمان فارسی سے کسی نے سوال کیا، اے سلمان تم مولا کائنات کے ہمراہ رہتے ہو، تم در علم سے وابستہ ہو، تم علی مرتضیٰ کے ساتھ رہتے ہو، تو تمہارے پاس بھی یقیناً
بہت علم ہوگا۔ اے سلمان، انسان کو کب اور کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ تو جناب سلمان فارسی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی وہ کلام ہی نہ کرے، وہ کبھی بات ہی نہ کرے، وہ ہمیشہ خاموش رہے، لیکن جہاں کہیں بھی حق کی بات آئے، حق کا ساتھ دینے کی بات آئے، تو پھر کبھی خاموش نہ بیٹھے بلکہ بات کرے اور بولے اور زبان کا استعمال کرے۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کی فریاد کو سنیے، کیونکہ خدا نے ہمیں ہاتھ اس لیے نہیں دیے ہیں کہ ہم اس پر ظلم کریں اور حرام کمائیں اور حرام میں اس کو اڑائیں، یا ہمیں کان اس لیے نہیں دیے کہ ہم حرام کو سنیں، آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہم کسی حرام کام کو دیکھیں یا اس کو کرنے کے لیے لذت کو محسوس کریں، یہ زبان ہمیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس سے غیبتیں کریں، اس سے جھوٹ بولیں، یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ان اعمال کو کرتے ہیں کہ جن کے لیے خدا اور رسول نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور جب محشر کا دن ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں جب ظلم ہوتا ہے کہیں، ہم آواز اٹھانے کے لیے ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا حق دلوانے کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ جو ایک مظلوموں کا دن ہوگا کہ جس دن محشر میں ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت ہم ان مظلوموں کی آہ کو کس طرح سے سنیں گے، ہم ان مظلوموں کے آگے کس طرح سے روئیں گے اور گڑگڑائیں گے، ان کی صدا کو کس طرح سے سنیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی زندگی میں ان مظلوم اعضاء کو، ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو، ان زبان کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، ان مظلوموں کو اس کی قید سے، اس نفس کی قید سے آزاد کروایا جائے، ان کی غلامی سے آزاد کروایا جائے، اور اس طرح سے تیار کیا جائے، اس طرح سے تیار کیا جائے کہ اس کا حق ادا ہو سکے کہ پروردگار عالم نے یہ ہاتھ اگر ہمیں دیے ہیں تو کس لیے دیے ہیں، ان کا حق کی پہچان ہمیں ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کی قید سے آزاد نہیں کریں گے، یقیناً ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے اعضاء کو تیار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے خود کو تیار اس وقت تک نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جب کسی اور کی غلامی میں ہو تو پھر وہ امام کی غلامی میں نہیں آ سکتا۔ امام آزاد لوگوں کو چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی قید سے آزاد کرو، اپنے نفس کے نفسانی گناہوں سے آزاد کرو، پاک کرو، اور پھر اس پروردگار عالم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنے امام کے حق کا ساتھ دو اور ان کے امر کو زندہ کرنے کے لیے امام کی نصرت کے لیے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس چلتے چلتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں کہ اے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے سے، آل محمد کے صدقے سے ہم سب کو ہمارے نفس کی قید سے آزادی نصیب فرما، ہمیں ہمارے نفس کی غلامی سے آزاد فرما، اور ہمیں وہ مواقع عطا فرما کہ جس سے ہم اپنے ان اعضاء کی مظلومیت کو محسوس کر سکیں اور ان کی مظلومیت کو دور کر سکیں، ان مظلوموں کی آواز پر لبیک کہہ سکیں اور ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر سکیں۔ اے پروردگار تو ہم جیسے گناہگاروں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں اس قید سے آزاد کرتے ہوئے ہمیں ہمارے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کرنے کے لیے مواقع عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔